बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ुहैब सरदार स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के कुछ अहम ख़बरें और तज्जियों के साथ आज की बात का आगाज़ करेंगे। आज जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि रिज़ल्ट तकरीबन अनाउंस कर दिए गए हुए हैं। कुछ 5 या 6 हलकों के रिज़ल्ट अभी तक हमें मौसूल नहीं हुए और रोक के रखे हैं। उसकी रीज़न 2-3 रीज़न्स हैं, आगे इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस भी करेंगे। बट एज द रिज़ल्ट विच इज़ अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पीटीआई स्ट्राइक्स। पीटीआई ने मैक्सिमम मेजॉरिटी ली है और तकरीबन 108 के करीब जो नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली की वो पीटीआई ने स्वीप किया उस पर। और प्लस ये कि खैबर पख्तूनख्वा में टोटली क्लीन कर दिया है। टोटली पीटीआई ने सबको, ख़ास करके एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके साथ शेयर करूं कि एक बदले का एक रुझान नज़र आया है कि जो लोग पीटीआई को छोड़ के गए थे उन लोगों के हालात बहुत ख़राब किए गए। स्पेशली मैं बात करूंगा परवेज़ खटक साहब हमारे, बल्कि उन्होंने एक स्टेटमेंट मुझे याद आई है, एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कि जनाब हम इंशाल्लाह पीटीआई को तोड़ेंगे और स्पेशली मैं ये ताकत रखता हूँ। तो वो मुझे याद आया कि एक साहब, तो ऊन साहब ने जनाब इस पे एक रिएक्शन दिया था। मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि परवेज़ खटक साहब की अपनी जो ताकत है वो गन्ना तोड़ने की नहीं है। तो जनाब पीटीआई को क्या तोड़ेंगे, तो बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। और आज पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है केपीके से। केपीके में मैक्सिमम मेजॉरिटी देखने को मिली है। आई थिंक मोर देन 90 सीट्स हमारी पीटीआई के पास, पीटीआई इंडिपेंडेंट्स के पास मौजूद हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स और प्लस ये दो तिहाई अक्सरियत भी है इसमें। तो आई थिंक कि आप समझ गए कि यहाँ तो गवर्नमेंट टोटली पीटीआई बना रही है। बट पीटीआई की मैं देख रहा हूँ आगे, अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो एक तो ये कि जनाब पूरी तरह से जो हक में गया है नतीजा वो तो पीटीआई के हक में गया है। 96, 98 अभी तक स्टिल 4-5 हलकों की जो पेंडिंग छोड़ा गया है वो भी मेरे ख्याल से पीटीआई की नशिस्तें हैं जिसको पेंडिंग, क्योंकि अगर नून लीग की होती तो वो कब का अनाउंस कर दिया होता उन्होंने। तो लगता यही है कि वो पीटीआई की नशिस्तें हैं जिसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और आई थिंक कि वो फॉर्म 45 के तहत वो पीटीआई वालों को पता भी है। तो उसमें कुछ लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने यानी क्लेम किया है कि उनको कांटेक्ट किया गया है कि जनाब अगर आप पीटीआई में ही रहेंगे तो ये नशिस्त आपको नहीं दी जाएगी, अगर आप अपनी वफादारियां चेंज कर दें, अगर आप नून लीग में आ जाएं तो हम आपकी विन डिक्लेयर कर लेंगे। तो ये एक छोटी सी बात जो सामने आई वो मुझे भी और काफ़ी लोगों को, मेरी बात भी है उन लोगों से, तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह कुछ शिकायत सामने आ रही हैं पीटीआई के लोगों की कि जो वहाँ से विन कर वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए कुछ रिज़ल्ट्स रुके हुए हैं, तो उम्मीद है कि जल्द जल्द हमें वो नताइज भी मिलेंगे। अच्छा, इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैरिस्टर गौहर साहब ने। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी बैरिस्टर गौहर साहब की और उसमें उन्होंने ये कहा कि, बल्कि उसमें उससे पहले खान साहब की मुलाकात हुई थी कुछ अपने वकला के साथ, और उनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो बैरिस्टर गौहर साहब ने आगे आवाम को एक्सप्लेन की, जिसमें एक बड़ी बात ये थी कि एक तो पहले तो अपना एक कोर कमेटी का आप इजलास करें, तो उसी इजलास में ये बात सामने आई कि आपने एक तो रिजेक्ट करना है, एक आपने प्रोटेस्ट करना है अगेंस्ट उन आरओज़ के कि जिन्होंने अभी तक रिज़ल्ट नहीं शो किया या जिनकी वजह या जिनसे धांधली करवाई गई या ज़बरदस्ती कोई फॉर्म 47 साइन करवाया गया। तो उसके ख़िलाफ़ आज एक पीटीआई ने एक प्रोटेस्ट की कॉल दे रखी है। लेकिन उसके भी अभी मैं देख रहा था तो बहुत सारा एक पुलिस का और मुख्तलिफ जो लोग थे वो ज़मान पार्क पहुँच गए, तो उसको भी रोकने की कोशिश की जाएगी। एटलीस्ट ये शो करवाया जा रहा है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप आराम से बैठें। तो दूसरा ये कि केपीके में तो पीटीआई की गवर्नमेंट बन रही है, बट नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे पीटीआई की गवर्नमेंट से। उसकी रीज़न ये है कि एक गुड बुक्स नहीं हैं, एक प्राइम इंस्टीट्यूट में उनकी पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो उनको गवर्नमेंट बनाने देंगे। और मैक्सिमम यही कोशिश की जा रही है, बाकी पार्टीज़ भी
پیپلز پارٹی کو نون لیگ پہ ہم الگ سے ایک بلاگ کریں گے، اس کی بات کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے خیمے میں کیا ابھی حرکات ہیں. پر ابھی پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے یہ ڈکلیریشن دی ہے کہ ہم کے پی کے میں بھی، پنجاب میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہم اپنی حکومت بنائیں گے، جو کہ تھوڑا مشکل لگتا ہے ابھی مجھے. یہ صحیح نہیں لگتا کیونکہ صرف کے پی کے میں تو اگر صحیح ہے، گورنمنٹ تو بنا سکتے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ان کو گرین سگنل دے دی بھی دیا جائے کیونکہ عوام نے بہت کھلا سپورٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو. بٹ پنجاب میں ابھی سیٹیں زیادہ کر دی گئی جناب نون لیگ کی، تو ہوپ فلی نون لیگ یہاں سے گورنمنٹ بنائے گی ود دا الائنس آف پیپلز پارٹی. لیکن نیشنل اسمبلی میں بڑی مزے کی سچویشن ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا اتنا لیٹ کبھی نہیں کھینچا گیا، نہ رزلٹ کو لیٹ کیا گیا اتنا اور نہ ہی اس پروسیس کو اتنا لیٹ ہونا چاہیے. اس کی واحد ریزن یہی ہے کہ کوئی ایک پراپر میجورٹی نہیں ہے کسی ادر جماعت کے پاس. اگر میں نون لیگ کی بات کروں تو 74 اور 74 بھی اس کو کافی ساری اماؤنٹ چاہیے. 54 پہ کھڑے ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو پہلی تو بات یہ کہ آپس میں مل جائیں اور ایک پی ڈی ایم 2.0 جیسی کوئی حکومت، جس پہ میں انشاءاللہ ولاگ بھی کروں گا، وہ سامنے آئے، جو زیادہ مجھے چانسز جس کے لگتے ہیں، جس کی صدارت پرائم منسٹرشپ آئی تھنک بلاول کے پاس ہوگی. اور دوسرا، اگر پی ٹی آئی والے وہ چاہیں کہ وہ گورنمنٹ بنا سکیں وفاق میں، تو اس کی 2-3 کنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی جو لگ نہیں رہا کہ ایز اے پارٹی ڈکلیئر ہو. الیکشن کمیشن نے تو ایسا کرنا نہیں، وہ تو انہی کی مرضی کے خلاف والی بات ہے. تو ان کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ پارٹی نہیں ہے. بلہ چھین لینے کا ڈائریکٹلی مطلب جو رول بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کا، اٹس ناٹ این آئین. یہ تھوڑا سا عجیب ہے کہ وہ ایز اے پارٹی بھی ڈکلیئر ہو رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ بھی ہیں. یہ تھوڑا میں عجیب لگتا ہے. تو اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ لیٹس سی کہ آپ نے ایک شاٹ ہٹ کیا اور وہ بڑا سکس آپ نے مار دیا، باؤنڈری لائن سے بال کافی دور جا کے گری. آپ کو پتہ ہے، بالر کو پتہ ہے، جو تماشائی ہیں وہ ہٹ کر رہے ہیں یہ اٹس اے سکس، اور اچانک سے امپائر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو آؤٹ ہو گئے، تم چوکا ہے یا آؤٹ ہو گئے ہو. اس طرح کی نان سنس کوئی امپائر بات کرے تو وہ تماشائیوں کو بھی صحیح نہیں لگے گی، پلیئرز کو بھی صحیح نہیں لگے گی. اور اپوزیشن پلیئرز تو ظاہر ہے خوش تو ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک اگر جو ان میں سینسیبل بات ہے تو اس کو ریگریٹ کرے گے کہ ٹوٹلی ایک میجورٹی عوام نے دے دی پی ٹی آئی کو. اور اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں بنا پائے تو میرے حساب سے عوام کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ہم میجورٹی دے رہے ہیں اور گورنمنٹ کوئی اور بنا رہا ہے تو میرے حساب سے پھر ہم میجورٹی نہیں دے رہے اور ہماری کوئی اوقات نہیں. ووٹ کو ختم کرنے والی بات ہے، ووٹ کا تقدس پامال کرنے والی بات ہے. تو میرے حساب سے اس میں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. ہمارے ایک پرائم انسٹیٹیوٹ جو اس کو کنٹرول کرتا ہے سارا سلسلہ، تو انہیں سوچنا چاہیے، انٹرفیئر کرنا چاہیے اور عوام کی طاقت کو عوام تک پہنچانا چاہیے. لیکن لگ نہیں رہا ایسا. 100 سیٹس لینے کے باوجود بھی پی ٹی آئی مجھے نہیں لگتا کہ نیشنل اسمبلی میں گورنمنٹ بنا پائے گی. کچھ ادر چانسز یہ ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ڈکلیئر نہیں ہوتے اور یہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹس اگر کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، اس پارٹی کے اگر میں ذکر کروں تو 2 پارٹیز ہیں پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ ان میں جا سکتے ہیں. ایک تو سنی اتحاد کونسل ہے اور یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ایک آدھ سیٹ ان کے پاس ہے، تو یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ادھر بھی جا سکتے ہیں. یا ایم ڈبلیو ایم میں ایک اہل تشی والی ایک جماعت ہے، ان کے پاس بھی ایک سیٹ ہے. وہ تو پہلے سے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. لیکن ان دونوں صورتوں میں اگر وہ خود کو کسی اور پارٹی میں ڈالیں تو نقصان یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو وومنز یا فیمیل کی کلیم نہیں کرتی لیٹس سے سیٹس. یہ مذہبی پارٹیاں ہیں، تو اس میں پھر وہ موومنٹس کی ایک جو اسپیشل سیٹس ہیں، جو ریزرو سیٹس ہیں، وہ پی ٹی آئی سے چھیننے کا خطرہ ہے، جس سے پھر انہیں ایک کمی کا سامنا آئے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں آپشنز ان کے لیے قابل قبول ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ڈبلیو ایم یا سنی اتحاد کونسل میں جا سکتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا. کسی پارٹی میں جوائن کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اس کو اویل کیا جائے اور اس کو یوز کرتے ہوئے جو ایک 190+ کا جو فگر ہے اس کو اچیو کیا جائے. بٹ ان دونوں پارٹیز میں جانے کی صورت میں یہ پاسبل نہیں لگتا. تو ایک تو اپنا آپشن ہے کہ اپنا پی ایم لائیں، وہ بھی پاسبل نہیں ہے. اصل میں ایک مسئلہ جو سامنے آیا، جو بڑا واضح مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جناب خان صاحب نے اپنے علاوہ کسی کو مانا ہی نہیں.
یہ ایک بہت بڑا پرابلم سامنے آیا ہے. دیکھیں جمہوریت ہے تو جمہوریت میں آپ کو دوسرے کی بات کا بھی اس کو سننا پڑتا ہے اور بعض دفعہ اس کو ماننا بھی پڑتا ہے. لیٹس سے کہ اگر ویسے ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ بلاول اور خان صاحب کے درمیان اگر معاملات اتنے زیادہ خراب نہ ہوئے ہوتے یا ہم نے لیٹس سے کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے کہ یہ سبھی کے سب چور ہیں تو اس میں تھوڑی ریلیکسیشن پیدا کی جاتی یا آپس میں اگر کچھ تھوڑی بہت بھی ریلائبلٹی ہوتی تو آج یہ ایک کلیئر گورنمنٹ سامنے آتی. کیونکہ پیپلز پارٹی ڈونٹ لائک نون لیگ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف پی ڈی ایم 2.0. وہ نہیں چاہتے کہ وہ آپس میں کو ریلیٹ کریں. تو ایک بڑی واضح ایک سمت طے ہو جاتی کہ جناب پیپلز پارٹی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں یہ مل کے گورنمنٹ بنا دیں گے. پر وہ مسئلہ بھی ادھر ہی ہے. نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی پلس نون لیگ اٹ از ناٹ پاسبل. پی ٹی آئی پلس پیپلز پارٹی اٹ از ناٹ پاسبل. اور جو ریمیننگ سیٹس ہیں وہ ان کا اتنا حجم نہیں ہے کہ وہ اگر مل جاتے ہیں تو لیٹس سے کہ وہ مل کے بھی. اور پلس اگر ایم کیو ایم کی بات کریں تو بہت ساری سیٹس, ایک 17 سیٹس میجورٹی پاور کے ساتھ ایم کیو ایم کو سامنے لایا گیا, جو کہ مطلب یہ بھی تھوڑا سا ایک عجیب لگتا ہے. اس پہ یہ ریگنگ کے حساب سے بھی ہم نے ایک الگ سے بلاگ کرنا ہے انشاءاللہ, آپ اس کو بھی جا کے دیکھیے گا, اس میں بھی بات کریں گے ہم. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹل ایک پروسیس ابھی کھٹائی میں ہی ہے, ابھی لیٹ ہی ہے کہ کون حکومت بنائے گا اور کس کی حکومت نیکسٹ سامنے آنے والی ہے. تو میں اس پہ بس اتنا ہی کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں گورنمنٹ بنا پائیں گے. اگر کہ وہ نمبر گیم کو پورا کر بھی دیں تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو ایسا کرنا دیا جائے گا. یا آپ سمجھتے ہیں اس میں بہت سارے قانونی تقاضات بھی نکل آتے ہیں. اگر انسان آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہے, جو پاور میں جو اتھارٹیز موجود ہیں, جو پرائم انسٹیٹیوٹ موجود ہے, تو اسی سے گزارش ہے کہ اگر عوام کو سامنے لایا تو پھر عوام کی بات بھی سنیں. اچھا, اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, لیٹس سے کہ یہ 110 سیٹیں ان کے پاس یا 108 سیٹیں, تو اس میں بھی کچھ تقریباً 7 سے 8 بندے یا ہو سکتا ہے آج اور بھی ہو گئے ہوں کہ جنہوں نے اس کے خلاف اپنے فارم 45 سے چیلنج کر دیا ہے کہ ہمیں ہرایا گیا. یہ ایک بات سامنے آئی ہے بڑی کلیئر بات, جس میں کچھ لوگ ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ خرم شیخ زمان صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے. ایاز امین انہوں نے چیلنج کر دیا, ان کے چیلنج بھی ایکسیپٹ ہو گیا. دانیال عزیز صاحب نے چیلنج کر دیا ہے ہائی کورٹ میں, اور دانیال عزیز صاحب کا بھی جو مقدمہ ہے ایکسیپٹ ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس بھی فارم 45 تقریباً موجود ہیں اور اس کے تحت یہ کلیئرلی جیت رہے ہیں. اور ایک اور جو محترمہ کافی ریگریشن کا سامنا جن کو کرنا پڑا, مہر بانو قریشی, محترمہ مہر بانو قریشی صاحبہ نے بھی اپنا کیس پیش کر دیا ہائی کورٹ میں, اور ان کا جو تھا وہ بھی جو ان کا کلیم تھا اس کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا کہ ٹھیک ہے جی, لیٹس سی وی ہیئر دا تھنگس. امید ہے کہ اب ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ آروز ہیں لیٹس سے مہر بانو قریشی والے یا یہ مجھے خرم شیخ زمان والے یاد ہے کہ انہوں نے ان دونوں کی اپلیکیشنز کو ریجیکٹ کر دیا تھا کینڈیڈیٹ کے. یہ تب آروز اور اسپیشلی یہی آروز پھر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ہرا دیا. اور پلس یہ کہ آپ کے پاس فارم 45 کا ایویڈنس بھی موجود ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیٹس کلیم کی جائیں گی. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سیٹس ریگریٹ ہو جائیں گی اور اس کا ٹوٹلی چینج ہو جائے گا ڈیسیژن, کیونکہ یہ لوگ کلیئرلی جیتے ہوئے ہیں. اب ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں کہ کیونکہ میں نے پورے ہی الیکشن کو واچ کیا تو مجھے یہ لوگ سب آگے نظر آئے. میرے پاس ان کے اسکرین شاٹس موجود ہیں, سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تو کافی واضح برتری سے جیت رہے تھے, تو ان کو ہرا دیا گیا. یہ ایک بات سامنے آئی ہے, عجیب بات ہے تھوڑی. اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کہ عدالت نے, کیونکہ عدالت نے ہی پھر آروز کو یا الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے اسی کو بیک ڈاؤن کیا اور حکم دیا کہ ان کے فوراً جو کاغذات نامزدگی ہیں نامینیشن فارمز ان کو ایکسیپٹ کیا جائے اور ان کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے. تو اگر وہ الیکشن لڑے اور وہ جیتے ہیں اور آپ نے ان کی رزلٹس کو چینج کیا ہے ود دا 47, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سسٹین کرے گی. اور یہ اس میں اگر ایسا ہو گیا تو بڑا مزے کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک سیٹ جیتے ہوئے, اس پہ کلیم آیا ہوں میں, وہ محترمہ بھی ایک ہی سیٹ جیتی ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ, اور وہ بھی اس پہ بھی کلیم آ گیا. پھر جناب شہباز شریف کا جو سیٹ ہے اس پہ بھی کلیم آ گیا.
تو اون چودھری صاحب کلیئرلی ہار رہے تھے اور اچانک سے وہ جیت گئے. یہ وہ اون چودھری صاحب ہیں کہ جنہوں نے گواہی دی ہے خان صاحب کے خلاف اور اس کے رزلٹ میں ان کو بہت نوازا گیا. یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنی سیٹ کو سسٹین کر پائیں گے اور یہ بھی کلیئرلی ہارے ہوئے ہیں فارم 45 کے حساب سے. تو بڑے بڑے نام باہر جا رہے ہیں. اگر عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، پر جو مجھے لگتا نہیں، تھوڑا مشکل لگے گا کیونکہ یہ وہی عدالتیں ہیں کہ جنہوں نے ان کے سارے کیسز کو ختم کر دیا، کلوز کر دیا، بند کر دیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کے خلاف یہ فیصلہ، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بڑا انٹرسٹنگ سچویشن سامنے آئے گی کہ مین لوگ، نواز شریف، شہباز شریف اور یہ اون چودھری اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. تو میرے حساب سے دوڑ بھاگ ہی بند ہو جائے گی، کیونکہ ایک کلیئرلی ایک ویژن دیکھا گیا تھا مل کے ڈیسیژنز میں. ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ کس کو وزیر اعلیٰ ہونا ہے، کس کو وزیر اعظم ہونا ہے، اور یہ بات ساری کی ساری کھٹائی میں پڑ گئی. تبھی تو رزلٹ لوگ کے کچھ سیٹلمنٹ اور کچھ ڈیلنگ کی جا رہی ہے. دونوں ہی مین جماعتیں ایک پرائم انسٹیٹیوٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ عوام کا ساتھ دینا ان کا کام ہے. وہ بھی یہ جان چکے ہیں کہ ابھی عوام کس کو چاہتی ہے اور کس کو نہیں چاہتی. تو ایٹ لیسٹ وہ یہ نہ کر سکیں کہ کس کو چاہتی ہے اسے لائے، لیکن وہ یہ ضرور نہیں کریں گے کہ جس کو عوام نہیں چاہتی اس کو لے آئے. ڈبل ریگریشن وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. ایٹ لیسٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ڈفرینٹ سینیریو سامنے آئے گا. انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا اپنے یوٹیوب چینل سے. محترم، اس چینل کو اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو اگر آپ میری باتیں صحیح سمجھتے ہیں، میرے انالیسس بہتر سمجھتے ہیں، تو ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ میں جلد از جلد آپ کو نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ملوں گا. میرے 2-3 بلاگ انشاءاللہ اپ لائن ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.